अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मेज़बान बहज़त जलानी हाजिर है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं शहनाज नफीस और इंजीनियर हैं वॉस्को वलर्ज। में अगली बात हम करते हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो जो गुज़श्ता रोज़ काबुल में थे, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि अफ़गान अमन समझौता 1 सितंबर तक तय पाने की उम्मीद है और इस सिलसिले में पाकिस्तान का भी किरदार अहम है और काफ़ी पेशरफ्त हो गया। यहाँ वाशिंगटन में भी पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब असद मजीद खान ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती अमले की बिला इजाज़त नकलो हरकत का दायरा महदूद करने और पाकिस्तानी सिफारती अमले के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने जैसे मामलात के हल पर भी बातचीत जारी है, लेकिन ताल्लुकात की नौयत मुस्बत है। बड़ी मुख्तसर सी बात है, लेकिन सुन लीजिए। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बड़े अहम हैं, हमारे दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम हैं और मैं समझता हूँ कि आज हमारे ताल्लुकात जो हैं, अगर आप 1 साल पहले से इनका तकाबुल और मवाजना करें तो यकीनन बहुत बेहतर है। डॉक्टर असनात, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात थे उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पर खड़ा है, मुस्बत ताल्लुकात हैं दोनों। दूसरी 2 चीज़ें जो उन्होंने बात की वो हमने बताई भी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सूरत हाल बेहतर हुई है? क्या अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से ये बात हो रही है या कुछ और मौज़ूआत भी हैं जिनको मद्देनज़र रखा जा रहा है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सफीर हैं उन्होंने तो कहना ही होता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हम बेहतर करेंगे, बेहतर हो जाएंगे। वो तो ये एक डन थिंग है जिसको हम कहते हैं। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जो यहाँ पे जिस किस्म की सफबंदी इस इलाके में हो रही है उसमें हिंदुस्तान के और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। वहाँ पे मफादात का टकराव है। अब जहाँ तक ताल्लुक है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। मुस्बत रोल का यही मतलब है कि आप जो ग्रोह आपके कहने में हैं या माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिस तरह हिकमत यार हैं, जिस तरह दूसरे हैं, कुछ तालिबान के तो बहुत से ग्रुप्स हैं, चंद ऐसे ग्रुप हैं जो तो उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और ताकि वो अमेरिका से एक बातचीत कर सकें जिससे आइंदा चल के एक हुकूमत तश्कील पा जाए अफगानिस्तान में जो सबके लिए काबिल कबूल हो और सबसे पहले फायरबंदी हो तालिबान के दरमियान और जो अफगानिस्तान की हुकूमत है या अमेरिका समझ लीजिए इनके दरमियान। बात यह है कि पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक तो लाने में मददगार साबित हो सकता है किसी हद तक, बहुत हद तक नहीं, लेकिन आगे चल के क्या बातचीत होगी? तालिबान की जो शराइत हैं वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका ही असल वहाँ पे फरीक है और अमेरिका के साथ ही बातचीत करनी है और उसमें वो शर्त लगाते हैं कि अमेरिकी फौजें वहाँ से बाहर चली जाएं। अब ये ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान का लीवरेज नहीं है क्योंकि वो तालिबान ने और जो दूसरे अफगानिस्तान के ग्रोह हैं उन्होंने अपने वहाँ पे मफादात देखने हैं क्या है उनके अफगानिस्तान में, और वो एक ऐसी एक ग्रोह है तालिबान जो कि वहाँ पे हावी होते रहे हैं बहुत से सालों में, यानी कि उनको कोई ऐसी शिकस्त का सामना नहीं है, उनको वहाँ पे अपनी जो वजूद है वो खतरे में तो नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो क्यों ऐसी बात करें जिससे वो पहले ही कंसीड कर जाए सारा कुछ जबकि वो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लिमिटेशंस होगी, कहने का मेरा मतलब है लिमिटेशंस होगी और ये बहुत लंबा सफर है अभी कि क्या किन खतूत के ऊपर अमेरिका तो नहीं वहाँ से निकलेगा, ना ही अफगानिस्तान की हुकूमत चाहेगी कि वो वहाँ से अमेरिकी फौजें चली जाएं और तालिबान उसको टेक ओवर कर लें अफगानिस्तान को, ये तो नहीं होगा। तो किस किस्म की हुकूमत तश्कील पाएगी? कोई कौमी हुकूमत होगी? जो सीज फायर है वो किन खतूत पे होगी? उनके क्या असूल होंगे? मेरा ख्याल है ये बहुत लंबा सफर है ये कहने, लेकिन मैं मुख्तसरन चाहूँगा, लेकिन बहरहाल अब अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक मुस्बत रोल अदा कर रहा है अफगानिस्तान में। पहले तो वो भी ये नहीं कहते थे, पहले वो नुक्ताचीनी सिर्फ होती थी। ये एक मुस्बत अगर कोई चीज है तो वो ये है कि एक रिकग्निशन है
آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ مختلف اس کے یٹ ٹو بی سین. جی ابھی دیکھنے کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر اسناد، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ امریکہ کے پاس کیا ہے جو ڈاکٹر آفریدی کے بدلے میں واپس کیا جا سکے. گزشتہ دنوں میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بات اس طرح بھی ہوتی ہے بعض حلقوں کے اندر کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیا جائے یہاں سے اور وہاں سے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو. کیا اس طرح کی کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی سین بن سکتا ہے، منظرنامہ بن سکتا ہے؟ تو وہ سیاسی طور پر اور جہاں پہ حلقے ہیں پاکستان میں بھی کچھ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ سویپ اگر ہو سکے، یہ اخباری حد تک کی بات تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں کے جو جوڈیشل سسٹمز ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. یعنی عافیہ صدیقی کو اگر امریکہ کی جو عدالتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان کے حوالے نہیں کی جا سکتی تو پھر تو سویپ ناممکن ہے. اور یہی صورتحال پاکستان کی عدالتوں کا ہے کہ اگر ان کو وہ سزا ملتی ہے کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے امریکہ کے بحاف کے اوپر، تو وہ پاکستان کی عدالتیں ان کو کنوکٹ کرتی ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ سویپ کرنا. اس لیے سیاسی طور پر تو وہ، لیکن سیاسی طور پر بھی یہ میں کہوں گا کہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے صرف ان کو رہا کرنا جب تک کہ وہ ان کے بدلے میں کوئی عافیہ صدیقی کا نہ ملے. میرا خیال ہے کہ جس طرح زبیر صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر زبیر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ایک بھول گئے تھے سارے اور وہ کبھی کبھی اٹھتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ارجنسی ہے اس کی معاملے کی کہ ابھی حل کرنا ہے، فوری طور پہ حل کرنا ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی اور معاملات آ جائیں جن کے ساتھ جڑ جائیں دونوں باتیں، تو پھر شاید اس کا کوئی حل نکل آئے، لیکن ابھی فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کی. 2 روز کے بعد اشرف غنی پاکستان کا دورہ کریں گے. پہلے میں ڈاکٹر حسین جاسا سے پوچھتی ہوں. ڈاکٹر جاسا، افغان صدر اشرف غنی جو بھی اس طرح کا دورہ اس وقت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ حلقوں کی طرف سے اس بارے میں بھی مخالفت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس دورے کے دوران اشرف غنی صاحب پاکستان کے ساتھ کچھ فیصلے کر کے آتے ہیں، چاہے وہ دفاع کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ سرحد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ پناہ گزینوں کے اعتبار سے ہوں. ڈاکٹر حسنات سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حسنات، افغان صدر کے اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے اس وقت کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، جس کی طرف ڈاکٹر حسین جاسا نے اشارہ بھی کر دیا، جو میرا سوال بھی تھا کہ اس سے پہلے بوربن میں جو اجلاس ہوا اور اس میں جو کلیدی افغان رہنما آئے، اس کے بارے میں افغانستان کی طرف سے کوئی بہت جسے کہنا چاہیے اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا تھا. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ دورہ اور اس سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس میں جو فریق تھے سب سے اہم تو شخصیت اس میں حکمت جہار کی تھی، جو اب افغانستان میں وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. وہ ناردرن الائنس کا حصہ نہیں ہے، وہ پشتون ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کے کوئی اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں. ایک ریزنیبل تعلقات ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو اشرف غنی کا دورہ ہوگا وہ زیادہ سمبولک ہوگا، کیونکہ دیکھیے ان کی اپنی پوزیشن بھی مستحکم نہیں ہے افغانستان میں. جو سب سے بڑا دھڑا ہے طالبان، وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کو صدر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرے بھی فریق ہیں، عبداللہ کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا تھا، بہت بڑا فساد بنا تھا، اور پھر امریکہ نے ہی وہاں پہ میڈییٹ کرا کے دونوں کو ہی برابر کی پوزیشن دے دی تھی. وہ چیف ایگزیکٹو تھے اور یہ صدر ہیں جی. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ عبداللہ صاحب جو ہیں یہ تاجک ہیں اور یہ پشتون ہیں. تو اس لیے وہ تاجک اور پشتون کے درمیان بھی جو افغانستان میں ایک خلیج ہے اور اختلافات ہیں، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے آنے سے ایک جو ایسے ایک کشیدگی سی، ایسے مصنوعی قسم کی کشیدگی بنی ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان، جس کا کوئی سبسٹنس ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ طالبان اور امریکہ کی بات چیت کیا ہے، امریکہ نے رہنا ہے نہیں رہنا، اس قسم کی باتیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جو ایک بیچ میں اس قسم جو اریٹنٹس تھے تھوڑے بہت، بار پاکستان لگانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکا جا سکے، اس میں وہ آبجیکشن کر رہے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہوگا، کیونکہ اشرف غنی صاحب نے ابھی انتخابات میں حصہ لینا، انتخابات ہو جانے چاہیے تھے،
یہ پوسٹ پون کیے گئے ہیں سپتمبر تک، ان کو ایک لیز دی گئی ہے آگے تک، اور وہ آگے بھی پتہ نہیں کینڈیڈیٹ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اس قدر زیادہ کوئی اہمیت ہوگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آپ جہاں رنگ۔ اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں، جیسا کہ آج پہلے ہی کہا، کیونکہ ہمارے پاس آج بہت سارے موضوعات اور بہت سارے سوالات تھے، اس لیے ہم نے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی باقاعدہ تفصیلی ڈسکشن ہو، کامنٹس ہم نے لیے ہیں مختصر اپنے تجزیہ کاروں سے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے، اور یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ایزی ہلالی پروفیسر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہمارے پروڈیوسر شہناز دوبارہ کوشش کر رہی ہیں ان سے بھی بات ہو جائے۔ پاکستان میں حکومت کے خلاف حکمت عملی طے کرنے کے لیے حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور جیسا کہ ہمیں اس کی تازہ ترین اطلاعات وہ یہی ہے کہ اس کے متفقہ اعلامیہ کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور کمیٹی تجاویز کی روشنی کمیٹی تجاویز جو دے گی اس کی روشنی میں پھر متفقہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اعلامیہ کمیٹی کا اجلاس تو شروع ہو گیا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت حزب اختلاف کی اہم جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ حکومت کی ناراض اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک نہیں، یہ مینگل گروپ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی ایک اور اہم جماعت اسلامی بھی APC میں شامل نہیں۔ ڈاکٹر حسنات، آپ کے خیال میں آل پارٹیز کانفرنس کے لائے عمل سے جو کہ سامنے ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ حکومت کو نہیں چلنا چاہیے، حکومت کے خلاف نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ سڑکوں پر آ کر بھی احتجاج کرنا چاہیے، موجودہ حکومت کے لیے کتنی بڑی پریشانی یا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں اس سے؟ جی، اس میں ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں کسی لائے عمل پہ رائے اتفاق نہیں ہے، مختلف ان کی باتیں ہیں، مختلف ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ مولانا کی تو اپنی کوئی صورتحال ہے، وہ تو وہ ایک طرف، لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے، یہ کبھی بھی چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو گرایا جاتا ہے، تو ان کو گرانے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر حکومت کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ ہمیں اتنا زیادہ پریشر ہم پہ پڑ رہا ہے اور ہم کام نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ اسمبلی کو ریزالو کر دیں۔ جب اسمبلی کو ریزالو کریں تو پھر 90 دن کے اندر ان کو پھر سے انتخابات کرانے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں تیار ہیں انتخابات کے لیے؟ ان کی لیڈرشپ کافی حد تک جیلوں میں ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اس وقت، اور وہ آپس میں کیا مل کر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو یقیناً نہیں، ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے جس کا پاکستان کی اقتصادی یہاں پہ معاملات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں پاکستان کے ریجن میں بھی، کہ انٹرم گورنمنٹ جب آئے گی جو الیکشن کروائے گی 90 دن میں، آئین یہ کہتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ You have 28. میرا خیال ہے ڈاکٹر حسنات کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں ملک بالآخر بات چیت پر راضی ہو جائیں۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، آگے کی طرف بات کریے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی صورت بن سکے کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کر سکیں؟ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایران نے نہیں معاہدہ توڑا تھا، اصل بات تو معاہدہ توڑنے سے شروع ہوئی تھی۔ ایک تو امریکہ نے یونیلیٹرلی معاہدے سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر ان کو اور یہ ان کا ڈیمانڈ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے ری نیگوشیٹ کرو معاہدے کو، اور پھر سے ہم معاہدہ پھر سے ہم سے وہ بات چیت کرو، نہیں تو ہم آپ کے خلاف سینکشنز لگائیں گے، نہیں تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میرا خیال ہے اس میں ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایک دوسرا آدھا معاہدے کا حصہ تھا، جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اس کے اوپر وہ قائم رہے تھے، اور لیکن انہوں نے جو اپنا حصہ تھا کہ ہم سینکشن کو ہٹائیں گے، وہ بجائے ہٹانے کی بجائے یہ سینکشن اور لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس سے ان کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی سینکشن میں کمی نہیں ہوگی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ پالیسی اریٹک بھی ہے، اچانک کہہ دینا کہ ہم حملہ کرنے لگے تھے اور پھر 10 منٹ پہلے واپس ہم نے کیا،
تو اس میں ایران والے بھی انتظار کریں گے کہ جو امریکہ میں انتخابات کا عمل شروع ہونے والا ہے صدارتی، اس کی کیا صورتحال ہے، اس میں ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، جن کے نمائندے صدر اوباما نے معاہدہ کیا تھا، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واپس آ جائیں، وہ الیکشن جیت جائیں، تو پھر ہم ایک نئے سرے سے ان سے بات چیت کا جو دور ہے وہ شروع کریں۔ میرا نہیں خیال صدر ٹرمپ کے اوپر ان کو کسی بھی قسم کا اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا ان کے کوئی بھی تصفیہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک کارروائی ہو رہی ہے، جس قسم کے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہیں جو کہ بات ہی یہی کرتے ہیں کہ آپ حملہ کر دیں اور آپ، تو اسی لیے وہ انتظار یہی کر رہے ہیں کہ اگر جو صورتحال سامنے آئے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں، اس کے بعد کوئی صورت دیکھی جائے۔ جی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسنات۔